السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما
यख्श अल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए हैं, जिस अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने आज 11 फरवरी 2022 के खुतबा जुमअतुल मुबारक देने की तौफीक अता फरमाई। दरूद व सलाम अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर बेशुमार बेहद हिसाब दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करने के बाद, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, 12:55 हो चुके हैं और 1:30 बजे जमात खड़ी करनी है। अब ये वक़्त है खुतबे का। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। तीस मिनट के दौरानिया आप खुद को पता है कि क्या कुछ बयान किया जा सकता है और क्या कुछ सुनाया जा सकता है। ताहम अल्लाह की तौफीक से कुछ मारूज़ात आपके सामने रखता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने सूरत फातिर आयत नंबर 28 आप हज़रात के सामने इस वक्त मैंने तिलावत की है। जिसका माना और मफ़हूम अपने वक़्त पर अर्ज़ किया जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हदीस मरवी है और ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। 7063 नंबर है। 7063 रावी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। फरमान अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? इन्न मिन अशरातिस साअह अन युरफ़अल इल्म व यसबुतल जहल। फरमाया क़यामत से पहले ये अयाम भी आएंगे। इन्न मिन अशरातिस साअह, क़यामत से पहले ये घड़ियाँ भी आएंगी। इन्न मिन अशरातिस साअह, क़यामत से पहले ये वक़्त भी आएगा। कौन सा वक़्त? अन युरफ़अल इल्म, कि इल्म को उठा लिया जाएगा। इल्म को दूसरे मानों में ये समझो कि इल्म वालों की बेकदरी की जाएगी। अन युरफ़अल इल्म का तीसरा माना अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। आपने कल इंटरनेट की दुनिया में देखा नहीं कि शेखुल हदीस व तफसीर मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती उबैदुल्ला अफीफ साहब रहमहुल्लाह अल्लाह के पास पहुँच चुके हैं, जिन्होंने 28 साल एक इदारे में बुखारी शरीफ पढ़ाई है और बाकी मुख्तलिफ इदारों के अंदर आपने इफ्ता के मैदान के अंदर, मुनाजरों के मैदान के अंदर, तसनीफ के मैदान के अंदर, तालीफ के मैदान के अंदर कितने दिन की खिदमत की है। और कल उनका जनाजा इंटरनेट पे दिखाया जा रहा था। मैं कहता हूँ खादिम रिजवी के जनाजे के बाद अगर जिसने बड़ा जनाजा देखना है वो मुफ्ती उबैदुल्ला अफीफ का देख ले। ये वो लोग मिस्दाक हैं जिनके बारे के अंदर पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया अन युरफ़अल इल्म, कि इल्म को उठा लिया जाएगा।
علم کو اٹھا لیا جائے گا، ان یرفع العلم ویثبت الجہل، چار سو جہالت پھیل جائے گی، ہر طرف سے جہالت ہی جہالت نظر آئے گی۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی مفتی صاحب کی دین والی خدمات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ زندگی کے جو چند ایام باقی ہیں نا، ان ایام کے اندر دین کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ مفتی صاحب دین کا کام کر رہے تھے نا، لوگ بھی ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے، مفتی صاحب نے کسی کی انگلی اٹھنے کی پرواہ نہیں کی اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے اور دین کا پیغام ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ پہنچایا ہے۔ جو دین کے لیے مر مٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو مقام بھی بہت بلند عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو سورۃ فاطر آیت نمبر 28 آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، ہر طرف جہالت ہی جہالت نظر آئے گی۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے۔ اب تک 5 منٹوں کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، ایک حدیث پڑھی ہے۔ اب آگے آؤ، اس آدھے گھنٹے کے اندر حدیث نمبر دوسری پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حوالہ سنیے اللہ کی رحمت سے، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ 40 نمبر حدیث کا نمبر ہے 4049، 4049۔ راوی کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام، توجہ، آدھے گھنٹے کے اندر ہیکیں تو لگائی نہیں جا سکتی، آدھے گھنٹے میں شعر تو پڑھے نہیں جا سکتے، تو لہٰذا اردو زبان کے اندر آج کا مختصر خطبہ سنو۔ 35 منٹوں کے اندر ایک آیت پیش کر چکا ہوں، ایک حدیث پیش کر چکا ہوں۔ اب ان 35 منٹوں کے اندر اب دوسری حدیث جو میں نے صحیح ابن ماجہ سے جس کا نمبر آپ کو بتا چکا ہوں وہ 4049 ہے۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں یدرس الاسلام، اسلام اس طرح پرانا ہو جائے گا، اسلام اس طرح پرانا ہو جائے گا۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ نبی رحمت کا ہے۔ کس کا ہے؟ نبی رحمت۔ بولو، جس کو شک ہو وہ تو نہ بولے نا، جس کو یہ شک ہے کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے وہ بولے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام، اسلام پرانا ہو جائے گا۔ کیسے پرانا ہوگا؟ کما یدرس وشی الثوب، اس طرح پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے اوپر یہ نقش و نگار بسیدہ ہو جاتے ہیں، جیسے کپڑے کے اوپر انسان نقش و نگار نکالتا ہے، کپڑوں کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یا تو وہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں یا وہ کپڑے بسیدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اسلام اس طرح پرانا ہو جائے گا۔ اسلام نہیں سمجھ آ رہی، اسلام اس طرح پرانا ہو جائے گا۔ یدرس الاسلام کما ید رسو وشی الثوب، جس طرح یہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وقت بھی آئے گا
حتی لا یدرا، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ حتی لا یدرا ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک ولا صدقۃ ولا نسک ولا یسرع علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ حالت ہوگی کہ اسلام اس قدر پرانا ہو جائے گا، حتی لا یدرا، پھر کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، ما صیام، کہ روزے کیا ہیں، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ روزے کیا ہیں، ولا صلاۃ، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، ولا نسک، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ قربانی کیا ہوتی ہے، ولا صدقۃ، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ صدقہ کیا چیز ہوتی ہے، حتی لا یدرا، کسی کو بھی یہ پتہ، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، صدقات کیا ہیں، قربانی کیا ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ 35 منٹوں کے اندر جو دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ تیسری بات، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، ایک ہی رات میں اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن غائب ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن بولو غائب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حالت ہوگی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَبْقَ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، حتیٰ کہ جب اللہ کی کتاب غائب ہوگی تو اللہ کی زمین پر ایک حرف بھی باقی نہیں بچے گا، ایک حرف بھی باقی نہیں بچے گا۔ آگے فرمایا وَتُبْقَى، جو باقی بچیں گے، طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے چند گروہ ہوں گے، لوگوں کے چند گروہ ہوں گے، من الناس الشیخ الکبیر، جس کے اندر بوڑھے مرد ہوں گے، کیا ہوں گے؟ شیخ الکبیر، بوڑھے مرد ہوں گے، والعجوز، اور بوڑھی عورتیں ہوں گی، یقولون، اور وہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی، یقولون، کہیں گے ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها۔ اب یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو بچیں گی، یہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہی کلمے پر پایا ہے، وہ کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حتیٰ کہ نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا، نہ صدقہ خیرات قربانی، حتیٰ لا یدرا، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب ایک ہی رات کے اندر غائب ہو جائے گی، حتیٰ کہ رب کی زمین پر رب کے قرآن کا ایک حرف بھی باقی نہیں بچے گا۔ اگر رب کی زمین پر بچیں گے تو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بچیں گی، اور جب یہ لوگ بچیں گے ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہی کلمے پر پایا، لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے فَنَحْنُ نَقُولُهَا، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ 35 منٹوں کے اندر حدیث نمبر 2 بیان کر چکا ہوں اللہ کی توفیق سے، جس کا نمبر ابن ماجہ کھولو 4049۔ 35 منٹوں کے اندر اب یہ جو 2 حدیثیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، اب ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سماعت فرماتے جائیں۔ اگر آج ہم
مسلمانوں کے حالات پر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اکثر لوگ دنیاوی امور کو تو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو جانتے ہیں نیٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ تو جانتے ہیں کمپیوٹر کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ عمدہ سے عمدہ موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ تو جانتے ہیں عمدے سے عمدہ موبائل کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، فیشن کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، سامان خرد و نوش اشیاء کی کیا قیمتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سیاست ہماری کیسی چمک رہی ہے، ہم یہ تو جانتے ہیں سیاست ہماری کیسی چل رہی ہے، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عالمی حالات کیسے ہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ملکی حالات میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، مگر اللہ الصمد کے کیا معنی؟ ہمیں تو دین اسلام سے اس قدر کوسوں دور، ہمیں یہ نہیں پتا کہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم پر غسل فرض ہو جائے ہم نے وہ غسل کیسے کرنا ہے، ہمیں طلاق کے مسائل کا نہیں پتا، ہمیں نکاح کے مسائل کا نہیں پتا، ہمیں خرید و فروخت کے مسائل کا نہیں پتا، ہمیں عبادات کے احکام و مسائل کا نہیں پتا۔ ہم ان باتوں سے تو لابلد ہیں، ہم ان باتوں سے تو ناواقف ہیں، لیکن یہ دنیاوی جو امور ہیں ان معاملے کے اندر ہمارا سکہ کیسے چلتا ہے، ان کے متعلق ہم انفارمیشن کیسے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ انسان دین سے اتنا دور کیوں چلا گیا؟ یہ تو جاہل عوام کی بات کر رہا تھا، اور دوسری طرف بزعم خود علامہ، مفتی اور نہ جانے کتنے کتنے اپنے آپ کو القاب دینے والے، القاب سے نوازنے والے لوگ بھی علم سے کافی کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان لوگوں نے دین جس نے پڑھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، بزعم خود علامہ اور مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کر رکھے ہیں۔ کیا کر رکھے ہیں بھائیوں؟ گمراہ کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ لوگوں کی مرضیوں کے مطابق تو فتوے دیے جا رکھے ہیں اور معاشرے کے اندر جہالت کو عام کر رکھے ہیں۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کر ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے ہم ان لوگوں کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ کی فکر لے کر، محمد رسول اللہ کی دعوت لے کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ لے کر لوگوں کی صحیح نبوی فکر پیدا کریں۔ یہ دو حدیثوں کا خلاصہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں تیسری بات، وہ کیا ہے؟ علم جو ہے، علم یہ دینی علوم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم معرفت ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو رب تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو رب کی آپ عبادت کر سکیں گے۔ جس کے پاس علم ہی نہیں اس کو عبادت کے طریقوں کا کیا پتہ، اور جس کے پاس علم ہی نہیں اس کو رب کی معرفت کا کیا پتہ۔ ذرا غور سے سنتے جائیں کہ دینی تعلیم کی افادیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس علم کے ساتھ، اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے کے اندر علم حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس دینی علم نہ سیکھ لیں، دینی علم ہمارے پاس نہ آ جائے، دینی علوم ہم حاصل نہ کر لیں۔ حقیقت یہ ہے دینی تعلیم جو ہے نا، دینی تعلیم
یہ رب العالمین کے ساتھ انسان کو جوڑ دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، اگر ہر کلمہ گو مسلمان کے پاس اگر دینی علم ہے نا، یہ اپنے رب سے متعارف کروا دیتا ہے۔ دینی تعلیم ہی سے انسان اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے، بلکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کراتا ہے اور رب کے قریب بھی کر دیتا ہے، رب کے قریب بھی کر دیتا ہے یہ علم۔ یہی وجہ تو ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ محمد آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَعَلَمْ، اب جو بات میں سمجھا رہا ہوں، میں عرض کیا کہ اگر علم ہے تو آپ کو اپنے رب کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو اپنا اسماء و صفات کا پتہ چلے گا۔ اگر علم ہوگا تو اس کی ربوبیت کا پتہ چلے گا۔ اگر علم ہوگا اس کی الوہیت کا پتہ چلے گا۔ اگر علم ہوگا تو رب العالمین کے وجود باری تعالیٰ کا پتہ چلے گا۔ اگر علم ہی نہیں تو ہم اللہ کے بارے کے اندر پہچان نہیں رکھ سکتے۔ یہی بات جو آج میں آپ کو کر رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر پہ نازل ہونے والا جو قرآن ہے، 26واں پارہ سورۃ محمد آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، فَعَلَمْ، جان لو، فَعَلَمْ، علم حاصل کر لو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، بلند آواز سے بولو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی بات ہو گئی، اور اگلی بات میں نے کی تھی عبادت۔ عبادت سے پہلے علم کا جاننا ضروری ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے علم کا جاننا، بولو، کیسے ضروری ہے؟ اب میں سمجھاتا ہوں۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیے؟ دلیل، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ہے دلیل۔ اب رب کے قرآن نے بتا دیا کہ اگرچہ جنوں اور انسانوں کی مقصد، ان کی آمد کا مقصد رب العالمین کی بندگی ہے، رب العالمین کی، مگر یہ اللہ کی بندگی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ میں عرض کیا ہے، جنوں اور انسانوں کا مقصد اگرچہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات کہاں لکھی ہے؟ میں کہوں گا رب کے قرآن میں لکھی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ جو سورۃ بقرہ آیت نمبر 239 پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ اب اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ اوے بچوں خاموش ہو جاؤ۔ یہ جتنے نوجوان بزرگ عاقل بیٹھے ہیں، اب آپ کو میں بلوانا چاہتا ہوں، آپ بولو گے مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا معنی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ بولو نا، زور سے بولو۔ جب رب کا ذکر کرنا رب کی عبادت ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کما، جیسا کہ علمکم، سکھایا اس نے تم کو، سکھایا اس نے تم کو، علمکم، اس نے تمہیں وہ سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کی معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر اللہ کو آپ پہچان نہیں سکتے۔ پھر دوسری بات عرض یہ کی ہے کہ عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے یہ دلیل رب کے قرآن سے میں نے
آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ گویا ہماری عبادت کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس چیز کا پتہ علم حاصل کرنے سے چلے گا، اس چیز کا پتہ علم حاصل کرنے سے چلے گا۔ علم کے بغیر، اب اگلی بات سننا، علم کے بغیر اللہ کی ہوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول۔ آپ کے لیے یہ بات عجیب ہوگی، آپ کے لیے یہ بات عجوبہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ قاری صاحب نے 11 فروری کے خطبے کے اندر یہ الفاظ کہے ہیں کہ علم کے بغیر کی ہوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر اس بات کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک باب باندھا ہے۔ کیا باندھا ہے؟ باب باندھا ہے۔ اور وہ باب کیا ہے؟ باب ہے اس چیز کے بارے میں، العلم، علم قبل القول، قول سے پہلے علم، والعمل، اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری کے اندر جب یہ باب باندھا ہے، باب باندھ کر دلیل کے طور پر امام بخاری اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے دلیل لے کر آئے ہیں اللہ کے اس قول کو کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعَلَمْ جان لو، فَعَلَمْ علم حاصل کر لو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلہ سے واضح کرنا چاہتے ہیں جب عقیدے جیسا اہم مسئلہ، عقیدے جیسا اہم مسئلہ جو ہے، یہ علم کا اہم ترین جو مسئلہ ہے عقیدے کا، یہ علم کا متقاضی ہے۔ جو عبادت جو ہے، دیگر عبادات تو بالاولیٰ علم کی متقاضی ہوں گی۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھ لو، علم کے بغیر ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے۔ میں نے تو ایک حدیث کے اندر پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قرب قیامت سے پہلے میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 70 سال سے اوپر نہیں جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر میں نے پڑھا کہ میری والی یہ جو امت ہے پہلی امتوں کے مقابلے کے اندر ان کا دنیا کے اندر قیام اتنا ہے جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ یہاں پر جو بات میں کروں گا میں اتھنٹک اس کے پروف رکھتا ہوں، اور پروف یعنی دلائل کے میدان آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر کوئی ان باتوں کو دیکھنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے، پڑھنا چاہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو اللہ کے فضل سے ہم دکھانے کے لیے بولو تیار ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ علم کے بغیر ساری زندگی آپ عبادت کرتے رہیں، نیک عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ ایسے اعمال کو قبول کیسے قبول نہیں فرمائے گا؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے کے اندر جو علم کے بغیر عبادت کرتے ہیں اور علم والوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، انہی لوگوں کے بارے کے اندر عرش والے پروردگار نے جو اپنا قرآن محمد رسول اللہ کے سینے پہ اتارا، متنبع کرتے ہوئے 29واں پارہ سورۃ ملک، سورۃ آیت نمبر 10 انہی لوگوں کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وَقَالُوا،
यही लोग जो इल्म के बगैर रब की इबादत करते हैं, वकालू यही लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, लौ कुन्ना, लौ का माना है काश, कुन्ना नस्मउ, काश के हम सुनते होते, नस्मउ काश के हम, औ नाकिलु काश के हम अकल रखने वाले होते, काश के हम समझ बूझ रखने वाले होते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम दोज़ख वालों में से, आज हम दोज़ख वालों में से ना होते। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो इस बात को भी साबित कर दिया अल्लाह की तौफीक से कि इबादत, अल्लाह की इबादत करने से पहले इल्म का होना ज़रूरी है। अच्छा, आखिरी बात, 5 मिनट बाकी हैं, और आखिरी बात आपसे, गारी रमज़ान खाकवानी महव कलाम है तो आपको मुखातिब करके बात कर रहा है। आपने से जो बड़े होते हैं उनको सीगाए वाहिद के साथ पुकारा जाता है या जमा के सीगे के साथ? अदब का लिहाजा तो यही है, वहाँ पर जमा के सीगे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जो आपसे एज के अंदर बड़े हों, आपका बाबा है, दादा है, परदादा, फलां फलां फलां, तो अगर उसको उर्दू ज़ुबान में, उर्दू लैंग्वेज के अंदर अगर आप उनको बुलाएंगे तो बाबा जी या तो आप नाम लेंगे, या अंकल जी आप नाम लेंगे, या कहेंगे आपने ही तो ये कहा था, आपने ही तो ये कहा था। तो ये अल्फाज हैं अदब वाले, ये अल्फाज हैं। अगर पंजाबी के अंदर किसी को कहना है तो फिर मैं तो आनू क्या निसी, ये हैं जमा के सीखे, तो आनू क्या निसी, तो आनू दसया निसी। अगर किसी को, अगर एज के अंदर इंसान बड़ा है, इंसान है बड़ा है, तो इंसान उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करे तू, तो ये अदब से बताएं, आप मुझे समझदार लोग नजर आ रहे हैं, बड़े आदमी के लिए तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, बताओ ये अदब इस बात की इजाज़त देता है? तू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बंदा कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब तो नहीं होता, ताहम ये अदब का दायरा होता है। अब जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप अगर आप ये बात नहीं समझे, एक और ज़ाविया, एक और कानून, अल्लाह के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे? अगर ये बात समझ में नहीं आई तो तीसरी बात कुरान के नुक्ता नज़र से आपके पेश कर देता हूँ कि अहले इल्म जो हैं, जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया है, जिनको अल्लाह ने, बोलो क्या किया है, इल्म अता किया है, अल्लाह जिनके साथ भलाई का इरादा रखता है, अल्लाह उन्हें दीन की समझ अता फरमा देता है। या यूँ समझिए, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, जिस पे मेरा रब राज़ी होता है उसको अपने घर में आने की तौफीक दे देता है, जिस पर मेरा रब राज़ी होता है उसको उलमा का अदब व एहतराम करने का सलीका, तौर तरीका, मेथड अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। अब ये बात जो आपको मैंने समझा रहा हूँ ना, कि जिससे अल्लाह भलाई का इरादा रखते हैं अल्लाह उसको इल्म अता फरमा देते हैं। ये बात ऐने नहीं छोड़ रहा, ये अब दलील दूंगा आपको। अब दलील क्या है? पहले तो ये बात सुने कि दुनिया के अंदर, जिसके अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग बसते हैं। अल्लाह ताला ने सबको किसी न किसी एतबार से नवाजा गया, किसी न किसी एतबार से नवाजा है। मगर अल्लाह ताला की जो हकीकी नवाजिश है, अल्लाह ताला की जो हकीकी भलाई है, उस शख्स के लिए है जिसे अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता है, उस इल्म के रास्ते पर लगा देता है, उस इल्म के रास्ते पर। अब जो बात आपको मैं बयान करने लगा हूँ ना, ये सही अल बुखारी हदीस का नंबर 71। अब ये जो खुतबा आपको आज अर्ज कर रहा हूँ ना, ये पहले
ان کے دلائل منتخب کیے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی سے ان کا چناؤ کیا ہے، پھر اس کی کمپوزنگ کروا کے آج آپ کے سامنے خطبہ عرض کر رکھا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچھا معاویہ کا نام سن کر کس کس کا دل ایمان سے جگمگا اٹھا ہے؟ معاویہ کا نام سن کر کس کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا ہے؟ معاویہ کون ہے؟ جانتے ہو معاویہ کے بارے میں؟ عظیم صحابی کاتب وحی، اللہ وقت لے کے آئے گا میں بتاؤں گا کہ معاویہ کون، تاریخ کی روشنی میں، حدیث کی روشنی کے اندر۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری اور حدیث نمبر 771۔ من یرید اللہ، توجہ میری طرف، من یرید اللہ، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ خیرا، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ جب دین کی سمجھ، میری طرف دیکھو، جب میرا اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، وہ پھر علماء کی عزت بھی کرتا ہے، علماء کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے۔ کون؟ جس کو اللہ دین کے رستے پر لگا دیتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ایک الفاظ جو شروع کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، من یرید اللہ، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ بھلائی سے کیسے ارادہ کرتا ہے؟ اس معنی، ان لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ کیسے ارادہ کرتا ہے؟ اس سے مراد قرآن و حدیث کی فہم و فراست ہے، دین کے احکام و مسائل ہیں۔ جب دین کا علم ہوگا تو پھر حلال حرام کی بھی پہچان ہوگی، جب دین کا علم ہوگا تو عالم کی بھی عزت کا پتہ چلے گا، جب دین کا علم ہوگا تو جاہل کی عزت کا بھی پتہ چلے گا۔ یہی مضمون چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس 35 منٹوں کے اندر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اللہ ہمیں دینی علوم کے ساتھ شغف رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علماء کا ادب و احترام بھی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔